على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه صلى الله تعالى عليه وسلم. الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم ربي زدني علما والحقني بالصالحين. اللهم إني أسألك علما لدني والمشرب صافي هني يا وهاب يا غني. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین آمنت باللہ صدق اللہ خالقنا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حاضرین و سامعین کرام، ہمارا قرآن پاک کا درس سورہ حامیم سجدہ سورت نمبر 41 اور آیت نمبر 32 تک ہمارا درس ہو گیا تھا. گزشتہ درس میں قرآن پاک کے خلاف مشرکین کے سازش اسلام کو مغلوب کرنے کی سازش ہے، لیکن وہ سب ناکام رہے. رب کریم نے فرمایا اس کلام کے، اس نبی کے دشمن، دین اسلام کے دشمن، بت پرستی کو ان لوگوں نے راج کرنے کے لیے بڑی محنت کی، لیکن ناکام رہے اور ہمیشہ کے جہنم میں چلے گئے. اور جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر استقامت اپناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر فرشتے اتارتے ہیں، ان پر فرشتے اترتے ہیں اور وہ کہتے ہیں تمہیں کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہے، اور اس جنت کی خوشخبری ہو تمہیں جو تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. ہم تمہارے دنیا اور آخرت میں ولی ہیں، دوست ہیں، مددگار ہیں، اور تمہارے لیے اس میں وہ ہے جو تمہارا جی چاہتا ہے اور جو تم مانگتے ہو. یہ بخشنے والے اور مہربان رب کی مہمان نوازی ہے. آج کے درس میں ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اور اس سے زیادہ کون احسن ہے، حسین ہے، اس سے زیادہ کس کی بات اچھی ہے جو بلائے اللہ کی طرف. دعا الی اللہ اے دعا الی دین اللہ، الی توحید اللہ، الی کتاب اللہ، جو دین کی طرف بلائے اور وعمل صالحا اور نیک اعمال کریں، اور یہ دعوت دینے والا کہے وقال اننی من المسلمین، میں سر تسلیم خم کرنے والوں میں ہوں، میں اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے والا ہوں. یہاں دیکھیں، سب سے پہلے جب اچھے کردار کا ذکر قرآن میں ہوتا ہے یا اللہ اس کی طرف حکم دیتا ہے تو سب سے پہلے اس پر عمل کرنے والے محمد الرسول اللہ، اس کے بعد صحابہ کرام، پھر علماء کرام اور اولیاء اعظام اس پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں. وہ اولیاء اور علماء جو دین کی تبلیغ کریں، ان میں کون ہے ان سے زیادہ
अहसन, कौन है उससे ज्यादा अच्छी बात करने वाला, बात के एतबार कौन ज्यादा अच्छा है। ये इमाम अबू हनीफा है, ये इमाम शाफी है, ये इमाम अहमद बिन हम्बल है, ये इमाम इमाम मालिक बिन अनस है। ये मुजतहिदीन किराम हैं, ये कादरी हैं, ये चिश्ती हैं, ये सरवर्दी हैं, ये नक्शबंदी हैं, सब दा इल्लाह के मिस्दाक हैं। इस उम्मत मुस्लिमा को बेहतरीन उम्मत कहा गया। सूरे आल इमरान में हमने पढ़ा था, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मअरूफ व तनहौना अनिल मुनकर। ये उम्मत अजल से बेहतर है। इसकी वजह बताई कि ये दा इल्लाह करते हैं, ये अल्लाह की दीन की तरफ दावत देते हैं। हर इंसान अपनी अपनी जगह, बादशाह वक्त अपनी जगह दा इल्लाह करेगा, वजीर आला अपनी जगह, गवर्नर अपनी जगह, और शहर का बड़ा अपनी जगह, पीर अपनी जगह, आलम दीन अपनी जगह, और घर का बड़ा अपनी जगह, और आते आते एक फर्द वाहिद वो अपने जिस्म को दा इल्लाह करेगा। इस जिस्म को भी तो लाना है ना अल्लाह की बंदगी की तरफ। इसमें उलमा किराम, मुअज्जिनीन किराम, मुजाहिदीन किराम जो दीन के लिए मेहनत करते वो सब दा इल्लाह है, जिसकी नीयत अच्छी हो और खुद अमल पैरा हो। क्योंकि अगर वो नेकी की दावत तो दे लेकिन खुद अमल ना करे, ये इंतहाई खतरनाक इंसान है। फिर इनके मकासद, इनके आराज कुछ खतरनाक हैं। रब करीम ने इन लोगों की मुजम्मत बयान की जो दूसरों को दीन की तरफ दावत देते हैं और खुद अमल नहीं करते। रब करीम ने फरमाया लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून कबुरा मक़तन इंदल्लाह अन तक़ूलून मा ला तफ़अलून अतअमुरून अन्नास बिल बिर्रि व तनसौना अनफुसकुम। दूसरों के नेकी की दावत देते हो, खुद गुनाह में मुलव्वस हो, तो वो खुद आमाल सालिहा करे। तो नेकी से मुराद दिल की नेकी भी है, यानी मारिफत इलाही, और बदन की नेकी भी, यानी तमाम इबादत। एक ही जुमले में तमाम शरीयत व तरीक़त दाखिल हैं। और वो ये कहे कि मैं मुसलमानों में से हूं, अलल ऐलान, ईमान को छुपाए नहीं। तो इसे दो मसले मालूम हुए। एक ये कि कोई मुसलमान अपना दीन न छुपाए, कौल, अमल, सूरत, सीरत से अपना मुसलमान होना जाहिर करे। ये ना करे कि अरे मेरा दिल साफ है, दिल तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है, तो अपने जाहिर को तो साफ कर। आपके जाहिर पर आपकी हुक्मरानी होनी चाहिए, इसको अपने शरीयत के सांचे में डालना है। तो तकिया करना कि जाहिर कुछ और बातिन कुछ, ये शैतान का काम है। दूसरे ये कि ये न कहे कि इंशाअल्लाह मैं मुमिन हूं, बल्कि वो कहे यकीनन मैं मुसलमान हूं, मैं मुमिन हूं। वला तस्तविल हसना वला सय्यिआ, रब करीम ने फरमाया नेकी और बदी बराबर नहीं हो सकते, अच्छाई और बुराई बराबर नहीं है, हिदायत और गुमराही बराबर नहीं है। हसना क्या है, सय्या क्या है? सख्त मिजाज और तलख गुफ्तगू, ये सय्या है। नरम बात, अच्छी बात, मुस्करा के बात करना हसना है।
حسنا یہ صبر ہے، اور سیئہ انتقام لینا ہے، یعنی دنیاوی معاملے میں۔ باقی اگر دین کے معاملے میں تو جہاد نہ کرنا سیئہ ہے، اور جہاد کرنا حسنہ ہے۔ بذات تو وہاں دیکھیں وہ انتقام لے رہے ہیں نا۔ حسنہ ایمان ہے، سیئہ شرک اور کفر ہے، حسنہ اصلاح ہے، امر بالمعروف ہے، اور سیئہ وہ بدعات اور خرافات ہے، وہ فحاشی اور عریانی ہے۔ محبت کرنا یہ حسنہ ہے، اور بغض کینہ رکھنا سیئہ ہے۔ جتنے نیکیاں ہیں وہ کیا ہیں؟ حسنہ۔ جتنے برائیاں ہیں جو دین سے دور ہیں وہ سیئہ۔ رب کریم نے فرمایا یہ برابر نہیں ہے، یعنی اچھے برے عقیدے، اچھے برے اعمال برابر نہیں، اچھے برے اقوال برابر نہیں، اچھے برے برتاؤ برابر نہیں۔ اچھی چیزوں کا انجام اچھا ہے، بری کا انجام برا ہے۔ اللہ والے انبیاء اور غیر انبیاء برابر نہیں ہیں، برابر نہیں ہے نا۔ سورج چاند برابر نہیں ہے، دن اور رات برابر نہیں ہے، بینا و نابینا برابر نہیں ہے۔ اے سننے والے ادفع باللتی ہی احسن، یہ اس مصدر سے 4 جگہ قرآن میں یہ ذکر آیا ہے۔ کئی مرتبہ اس پر گفتگو اب نہیں کروں گا، لیکن 2 جگہ جملہ انشائیہ ہے اور 2 جگہ جملہ خبریہ ہے۔ 2 جگہ اللہ نے فرمایا میرے بندے بروں سے برا نہیں کرتے۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ سَيِّئَةً، وہاں پہ سورہ رعد میں 9 اوصاف جنتیوں کے بیان ہوئے، اور فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں اپنی دنیا کے لیے، ذات کے لیے، ارے اگر کوئی برا کرے تو ان کا برا نہیں کرتے۔ یہ جملہ کیا تھا؟ خبریہ۔ یہاں پہ رب فرماتا کہ اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال دے، برائی کو بھلائی سے ٹال دے۔ خاندان نے آپ کے ساتھ اچھا نہ کیا، آپ اچھا کر، یہی تو صلہ رحمی ہے، یہی صلہ رحمی ہے۔ انہوں نے تمہیں نہ دیا ضرورت کے وقت، اب ان پر وقت آیا آپ دے دے، یہی تو کمال ہے، یہی تو صلہ رحمی قائم کرنا۔ اس پر بھی گفتگو سورہ بقرہ میں آیت نمبر 27 میں ہوا تھا کہ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرٌ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، پھر فاسقین الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَقْطَعُونَ، اور یہ کاٹتے ہیں، تو اس میں صلہ رحمی بھی ہے۔ اور پھر سورہ رعد میں 25 نمبر آیات پر بھی گفتگو ہوئی کہ خدا کی لعنت ہے صلہ رحمی کو توڑنے والے، یعنی دنیا کی وجہ سے۔ دین کی وجہ سے تو وہ تو باکمال لوگ ہیں، میں ایسے لوگوں کو تلاش کرتا ہوں، کہتے ہیں میں نے اپنے بھائی سے، اپنے رشتہ دار سے اللہ اور اللہ کے نبی کے لیے بائیکاٹ کیا۔ میں کہتے ہیں زبردست، الحب للہ، یہی تو کامل ایمان ہے۔ کہ وہ بے نمازی تھا، میں نے بولا نماز شروع کر دو۔ وہ شرابی تھا، کبابی تھا، بدکار تھا، میں نے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اللہ کے رضا کے لیے ترک کر دیا۔ ہماری جتنے بھی ناراضگیاں ہوتی ہیں نا، وہ صرف دنیا کے لیے ہوتی ہے۔ اکثر امام صاحب سے بھی ناراضگی ہے، بھائی امام سے پتہ نہیں کون سا مجرم ہے، وہ پتہ نہیں ہے۔ کہتا ہے یہ جو ہے نا اللہ کی پناہ، بہرحال اللہ انہیں معاف کر دے، یہ تو حقانیت کی پہچان ہے۔
اگر سب لوگ راضی ہو گئے نا، بولے یہ امام بھی صحیح نہیں، عالم بھی صحیح نہیں، یہ حق بات نہیں کہتا. حق بات کا حق ہو تو شرابی کبابی اور یہ جو بدکار اور یہ جو چھوٹے فرعون ہیں، یہ لازمی غصے میں تو آئیں گے، غصے میں تو آئیں گے، لیکن آپ پرواہ نہ کریں. ارے بولو جان چلی جائے اللہ کی، ہاں توحید بیان کرنے میں، رسول اللہ کی رسالت بیان کرنے میں، پیارے نبی کی سنت اور شریعت کو بیان کرنے میں ہزاروں جانیں قربان. جان دی اسی کی تھی. ہاں حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ہم نے مال اور جان دیے تھے، کس کا تھا؟ اللہ کا دیا ہوا تھا. تو اللہ کی رضا کے لیے محبت اور نفرت یہ کامل ایمان والوں کی علامت ہے. تو بروں سے وہ ان کی برائی کو ایسے ٹال دو، یہ احسان کہ وہ اچھا طریقہ ہو. کیا؟ وہ احسان ہو، وہ بہت اچھا طریقہ ہو. تو فَإِذَا الَّذِي، تو جب بھی وہ شخص بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ، کہ تیرے اے مخاطب اور اس کے درمیان عداوت دشمنی تھی، تو نے ان کے برائیوں کے مقابلے میں برائی نہ کی. تو نے کبلبت کاندی تخوا سرعکا ہر یو نخل چمی ولری سنسار شی. پشتو کا شعر ہے، اگر کوئی برا کرے ارے تو ان سے بھلائی کر. جو درخت بھی پھلدار ہوتا ہے ارے وہ سنسار ہوتا ہے. میرے نبی پر طائف کے شہر میں پتھر کیوں برس رہے تھے؟ پتھر کیوں برس رہے تھے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ صرف اس لیے کہ انہیں جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت پہ راستے پہ لگا رہے تھے. بربادی کے راستے سے ہٹا کر کامیابی کے راستے پہ لگانا چاہتے تھے. ذلت اور رسوائی ان کے راستے سے ہٹا کر عزت اور کامرانی اور کامیابی کی طرف لانے کے تک، یہ اس کا قصور تھا، یہی قصور تھا نا. تو وہ دشمن کا انہو ولی حمیم، گویا وہ آپ کا گہرا دوست بن جائے گا، گہرا دوست. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، سورہ نمبر 70 میں سورہ معارج میں پڑھیں گے. قیامت کتنے ہولناک، کیا اس قدر ہیبتناک دن ہے. ماں بیٹے سے اور بیٹا ماں سے، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے. دو جگہ سورہ بسا میں پڑھیں گے، سورہ معارج میں. لیکن وہاں کہتے ہیں گہرے دوست بھی، وہ دیکھ کر بھی کیوں؟ جب انسان خود پھنسا ہوتا ہے وہ کیا کرے گا؟ بولے اس ذلت میں یہ مجھے دیکھے گا تو کیا، اس سے اچھا کہ جب ہیرونی بن جاتا ہے نا کوئی ہیرونی، وہ پھر فیملی کو چھوڑ دیتا ہے، علاقے کو چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے اس حالت میں مجھے کوئی نہ دیکھے. وہ حالات اس کو خود پسند نہیں ہے، بس آ گیا بھاگ گیا. لیکن جو کامیاب ہوتا ہے اپنے محلے کی طرف لوٹ کر آتے، کہتے آج میرے خوشی کا دن ہے، مجھے آج یار دوست دیکھیں گے تو خوش ہوں گے. جب جنت، انسان کو جنت کی خوشخبری ملتی ہے، کامیاب ہوتا ہے، وہ کہتا ہے خبر میں بھی، وہ کہتے ہیں اللہ مجھے اپنے رشتہ داروں میں لوٹا دے، ذرا میری یہ کامیابی تو دیکھ لے. کتنے بڑے بڑے دشمن تھے عقائد و جہان کے مکہ مکرمہ میں، لیکن حضور نے کبھی ان بروں کے ساتھ برا نہ کیا. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، لیکن وہ ایسے چاہنے والے ہو گئے. ان کے بیٹے دیکھے امیر معاویہ، اس کی گھر والی دیکھیں ہندا، ہم ہر ایک کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور اس کی خود ان کی بیٹی پیارے عقائد و جہان کے ازواج مطہرات میں شامل ہو گئی. دشمنوں کو دوست بنانا، یہ سب سے پہلے اس نسخے پر میرے نبی نے عمل کیا. ہم تو اتنا ہمارا کردار عیبدار ہوتے کہ اکثر دشمن وہ دوست بھی ناراض ہو جاتے. طرز تبلیغ ہمیں نہیں آتا، طرز تبلیغ. اچھا اس کا یہ بھی معنی نہیں ہے کہ ہر وقت آپ میٹھی میٹھی باتیں کریں اور کڑوی باتیں بھی چھوڑ دے، یہ بھی طرز تبلیغ کے خلاف ہے. یہ بھی بے نمازی کو بھی کہہ دے اللہ کا ولی ہے، بس اللہ کا ولی ہے. ارے یہ تو شیطان کا ولی ہے، تو اس کو اللہ کا ولی کہتے، بے نمازی شرابی کبابی.
بولو اللہ کے ولی ہوں تو ادھر آ جا، یہ چھوڑ دے یا راستہ. وما يلقاها الا الذين صبروا، اور یہ دولت نہیں ملتی، یہ حصہ نہیں ملتا، یہ کردار والا نہیں ہو سکتا، اس کردار والا نہیں ہو سکتا. رب فرماتا ہے وما يلقاها الا الذين صبروا، مگر صبر کرنے والے جو غصے میں اپنے نفس کو روکنے پر قادر ہوں. خیال ہے کہ مجبوراً صبر کرنا اور ہے قدرت پا کر صبر و تحمل سے کام لینا کچھ اور. دوسرا صبر بہت اعلیٰ ہے. یوسف علیہ السلام اس کے مصداق ہیں. بھائیوں نے کیا نہ کیا، بھائیوں نے اللہ اللہ، یہ واقعہ اپنے تفصیلاً یہ سورہ یوسف سنیے. کیا کچھ نہ کیا، لیکن جب وقت آیا تو گلے لگایا اور فرمانے لگے لا تثریب علیکم اليوم. ارے یہ تو نفس و شیطان نے یہ چیزیں ہمارے اور تمہارے درمیان ڈالی تھی، اللہ تمہیں معاف کر دے. میرے اور ہمارے ہم سب کے اس کائنات کے رحمت نے جب مکہ فتح کیا تو کہتے ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے. آج ہم نے تو کسر نہ چھوڑی، ستانے میں جتنا ہو سکا کیا. ارے بولا میں تو وہی سلوک کروں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا، میرے طرف سے معاف ہے. تو معاف کرنا کس کی سنت ہے؟ انبیاء کی. تو انشاءاللہ دنیا کے لیے وہ کسی سے انتقام نہیں لیں گے. حکمراں اب بسر اقتدار آ گئے، پھر چور ہاتھ پہ چڑھ گیا تو ہاتھ کاٹ دو، معاف نہ کرنا. بدکار مل گیا تو سنسار کر دو، غیر شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے لگا دو، قاتل ہو تو تخت دار پہ لٹکا دو. پھر یہاں پہ یہ حسنہ ہے، کیا ہے؟ یہ میرے رب کا حکم ہے، اور رب کے حکم کے سامنے عقل کے ترازو سے کسی چیز کو تولنا جہنمیوں کا کام ہے. میرے رب کا حکم ہے یہاں پہ وما یلقاها، دوبارہ فرمایا الا ذو حظ عظیم، اور نہیں پاتا اس کردار کو، نہیں ملتا یہ حصہ مگر بڑے ذو حظ عظیم، جو بڑے حصے والا ہوں. جو پہلے کہیں پڑھ چکے ہو یہ ذو حظ عظیم یا نہیں پڑھ چکے؟ دنیا والے بنگلے والوں کو اور کار والوں ٹوڈیو، ہاں دنیا کے جاہ جلال والوں کے کہتے ہیں بڑے حصے والا ہے، یہی کہتے ہیں نا. کہاں کس نے کس سے کہا تھا؟ زبردست. قارون کو ان کے پیروکار ان کے چمچوں نے کہا ارے بڑے حصے والا ہے، ارے بڑے نصیبوں والا ہے. علماء نے کہا افسوس ہو تم پر یار، تم اس کو حصے والا کہتے ہو. جو نبی کا نافرمان ہوا، جو اللہ کا وہ ہوا دین سے نکلا بغاوت کی، حصے والا ہے. حشر پھر کیا ہوا؟ یہ حصے والا ہے ذو حظ عظیم، جس کو اللہ کہہ دے، جو اس کو رسول اللہ کہہ دے. ہم نے کبھی یہ کہہ دیا ماشاءاللہ بڑا خوش نصیب نمازی ہے، بڑا خوش نصیب آ کے درس میں بیٹھتا ہے. واقعی یہ خوش نصیب ہیں. الا ذو حظ عظیم، مگر بڑے نصیب والا. تو یہ اخلاق بڑے نصیبوں والے، بڑے درجات والوں کو یہ ملتے ہیں کہ وہ بروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے. اس میں سب سے پہلا نمبر اس کائنات میں ہمارے نبی کا ہے، اس کے بعد دوسرے انبیاء، اور پھر پیارے نبی کے صحابہ کا ہے، اہل بیت اعظام کا ہے، اولیاء کرام کا ہے. انہوں نے ہمیشہ ایسے ہی کیا. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ، اور اگر تجھے وسوسہ ڈالے یا وسوسہ آئے من الشیطان، تمہیں وسوسہ پہنچے شیطان کے طرف سے، شیطان وسوسے ڈالتا رہتا ہے.
تو رب فرماتا ہے نزعن وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، ایک وسوسہ ڈال دے تم، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو پھر اللہ کی پناہ مانگ لے۔ اس دشمن کا علاج اللہ نے خود بتا دیا، بولے میں سب سے طاقتور ہوں، میرے پناہ میں آ جائے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ جس کو پناہ دے دے وہ پناہ میں رہے گا۔ وَهُوَ يُجِيرُ، قرآن میں پڑھ چکے ہیں، اللہ پناہ دیتا ہے جو ان سے پناہ مانگ لے۔ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے ارے اللہ کے مقابلے میں کائنات میں اس دنیا میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا، تو اس لیے شیطان بڑا مکار ہے، اللہ اس کی شر سے بچائے۔ ہم نہیں لڑ سکتے، ارے وہ ہر طرف سے حملہ کرنے والا ہے، وہ ہمارے دل میں ہمارے نسوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، کہتا ہے اے رب تیری جلال کی قسم، کہ اولاد آدم کے جڑے اکھاڑ کے رکھ دوں گا، سب کی حالت برے کر دوں گا۔ رب فرماتا ہے اے میرے بندو، جب شیطان وسوسہ ڈالے، وسوسہ کیا ہے؟ اب لیٹ میں چھوڑو یار، آج جو ہے نا نماز گھر ہی پڑھ لیتا ہوں، یہ یہاں سے حملہ کرتے، پرسوں ادا ہو جائے گا نا، کہتے چھوڑو یار، بولو نہیں آج میرے اندر طاقت میں چل سکتا ہوں، میری نبی تو کی سنت تو یہ ہے ہاں کہ حالت بیماری میں بھی مسجد میں چلا جاؤں، بولے نہیں۔ تو یہاں دیکھیں رب فرماتے میری پناہ مانگ لے، میری پناہ مانگ لے، حکم ہے فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگ لے شیطان کے وسوسوں سے، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی سنتا ہے اور وہی جانتا ہے۔ یہ حصر اس لیے کہ مخلوق کا سننا اللہ کے سننے کے مقابلے میں نہ سننے کے برابر ہے۔ اعتراض آیا نا، ہم بھی تو سنتے ہیں، اور یہاں کے صرف اللہ سنتا ہے، یعنی جیسے پناہ اللہ دے سکتا ہے، کیا امریکہ ایسے پناہ دے سکے؟ دے سکے گی؟ کبھی نہیں۔ دنیا کی کوئی طاقتور وہ کوئی کہتا ہے نہیں، کہتے چین پناہ دے گا، روس دے گا، کوئی نہیں دے سکتا، اللہ پناہ نہ دے کوئی نہیں دے سکتا۔ وہی سننے والا اور وہی علم رکھنے والا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے رات ہے اور دن ہے، رات اور دن۔ اب دیکھیں اللہ واحد لا شریک معبود برحق ہے، دلیل کیا ہے؟ رات ہے اور دن ہے۔ یہ رات اور دن خود بخود آتے ہیں کیا؟ نہیں، اس کو لانے والی ایک ذات ہے۔ والشمس والقمر، سورج اور چاند ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، قادر مطلق، خالق کل، مالک کل کی دلیل کیا ہے؟ سورج اور چاند۔ چاند میں کیا کچھ ڈالا یار، سورج کو دیکھیں کس قدر طاقت ڈالی، اس کس قدر مخلوق کو نفع کا آلہ بنایا۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ مخلوق تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہم تو اگر گاڑی بنا دیں تو وہ اتنا دھواں چھوڑتی اور آلودگی کر دیتا ہے، ہم جتنے آگے جاتے ہیں وہ اتنے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ لیکن رب نے اگر روشنی کا انتظام کیا تو ان کے ساتھ کروڑ فوائد اور بھی رکھ دیے۔ تو ایک نظام، ایک طریقے پر ان میں کوئی تاخیر اور تبدیلی نہیں ہے، کبھی ٹویننگ کی ضرورت، سروس کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ ایک قادر مطلق کا ذالک تقدیر العزیز العلیم۔
اے سورج پرستو، اے چاند پرستو، اے دوسرے مخلوق کو پوجنے والے، لا تسجدو، سجدہ نہ کرو، یعنی عبادت نہ کرو، للشمس، سورج کے لیے، سورج کو مت پوجو۔ ابراہیم خلیل اللہ نے کیسے رد کیا؟ ارے بولا سورج تو غروب ہوتا ہے، اللہ کی ذات کبھی غروب نہیں ہوتی۔ وَلَا لِلْقَمَرِ، اور نہ چاند کو پوجو، یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، یہ عابد ہے، یہ معبود نہیں۔ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، ارے اس رب کو سجدہ کرو، ارے اس رب کی عبادت کرو، ارے جس نے رات اور دن، سورج اور چاند کو پیدا کیا، جس نے ان کو، اس کو سجدہ کرو۔ خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم اسی کی عبادت کرنے والوں، اسی کو پوجنے والوں، تو پھر ان چیزوں کا نہ پوجو۔ یہ آخری آیت، فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، اگر یہ تکبر کریں اور اللہ کی بندگی کی طرف نہ آئے، اکڑنا ان کے اندر آ جائے، اللہ کی اطاعت چھوڑ دے، منکر بن جائے، تو فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ، وہ لوگ جو اب کہ اللہ کے ہاں، یعنی فرشتے مقربین، اللہ کے ہاں کا ہونا مانا کیا ہے؟ اللہ والے ہیں، ورنہ اللہ کے لیے کوئی مقام تھوڑی کہ وہ فلاں جگہ ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بس اللہ نیکوکاروں کے قریب ہے، کیا ان کی رحمت ہے؟ یسبحون لہ باللیل والنہار، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اسی کی پاکی بیان کرتے ہیں رات اور دن، کیا مانا؟ 24 گھنٹے زندگی بھر زبانیں جب بھی چلتی ہیں تو اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ کی تحمید کرتے ہیں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ وَهُوَ لَا يَسْأَمُونَ، اور وہ اکتاتے نہیں ہیں۔ وہ ہم نے سورہ بقرہ میں 281 نمبر آیت میں پڑھا تھا کہ جب وَإِذَا اعلان تکتبوا صغیرا و کبیرا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ، تو بولا جب تمہیں کسی لکھ پڑھ کے لیے کاروبار کے، تو چھوٹی بات ہو بڑے اس کو لکھ، اس سے اکتاؤ نہیں، یار چھوٹی سی باتیں کیوں لکھتے ہیں؟ وہاں پہ اس مصدر سے وَلَا تَسْأَمُوا تھا، اور یہ ہے وَلَا يَسْأَمُونَ، وہ اکتاتے نہیں ہیں۔ اللہ کی بندگی، نماز پڑھتے تو زندگی گزر جاتی، کبھی نماز قضا نہیں ہوتی، کبھی نماز، اللہ کے بندگی، کبھی نبی کے سنتوں میں ان کی سستی نہیں ہوتی، شادی ہو، غمی ہو، خوشی ہو، منگنی ہو، سفر ہو، حضر ہو، بیماری ہو، صحت ہو، دولت مندی ہو، غربت ہو، اللہ کی بندگی میں کوتاہی نہیں کرتے، یہ اللہ والوں کی پہچان ہے۔ اللہم اجعلنا فی عبادک یا رب العالمین، فی عبادک الصالحین یا ارحم الراحمین۔ پیارے اللہ تو بڑا رحیم اور کریم ہے یا اللہ، جتنے ہمارے سامعین اور یہاں مسجد میں آ کر درس سنتے ہیں، یا اللہ سب کی مشکلیں آسان فرما، یا اللہ آفات اور بلیات سے بچا، یا اللہ تیرے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں، انہی کی اللہ سیرتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، بیماران اسلام کو یا اللہ صحت عطا فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو رزق حلال، بے اولاد کو نیک اور صالح اولاد، علم کی تڑپ رکھنے والے طلباء طالبات کو علم نافع، یا اللہ جو نیکوکار ہیں مزید آخری سانسوں تک نیکی پر گامزن فرما، اور گناہگاروں کو یا اللہ جو کلمہ گو مسلمان ہیں موت سے قبل توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جینا اسی پر موت ہو، یہی تڑپ ہے یا غیاث المستغیثین اغثنا یا رب، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔